अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको मालूम ही है कि इस्लामिक गाइडेंस हाफिज़ महबूब से अरेबिक लर्निंग का भी एक मुस्तकिल जो है वो सिलसिला है और एक मुस्तकिल प्ले लिस्ट जो है इस हवाले से मौजूद है। तो आज मैं इस हवाले से ही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और वीडियो की तरफ बाकायदा बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये दरख्वास्त कि अभी तक अगर किसी साहब ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। शुक्रिया। तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर हाज़िर हो रहा हूँ ये बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको 9 ऐसे अरबी के हरूफ हैं जो बिल्कुल आपस में मिलते जुलते हैं। बहुत मामूली फ़र्क है लिखने के, लेकिन इनके मानी के अंदर जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आज मैं आपके सामने ये 9 हरूफ जो हैं और इनके मानी जो हैं वो लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। तो आए बिला ताख़ीर वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो उन 9 इंतहाई मिलते जुलते अल्फाज में सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो ला। जी हाँ, तो लाम ज़बर अल्फ ला। तो ला का मतलब होता है नहीं, जैसे ला तफ़ल तू ये न कर, ला तज़हब तू मत जा, ला तशरिब तू मत पी, वगैरह वगैरह। आगे फिर इसकी कई किस्में भी हैं ला की, तो ये एक अलग बहस है। लेकिन सरेदस्त मेरी वीडियो का जो मौजू है आपसे मिलते जुलते अल्फाज जो लाम के हवाले से हैं वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला हर्फ हुआ यानी लफ्ज़ हुआ ला। लफ्ज़ नंबर 2 लम। जी, लम की यह है कि ये जब भी मुज़ारे पर दाखिल होता है तो उसको ये माजी के मानी में कर देता है। जैसे लम यफ़अल उसने ये नहीं किया, लम तफ़अल तूने ये नहीं किया। जी, और ये मुज़ारे के आखिर को जो है वो जज़्म भी दे देगा, याद रखिएगा। बहुत सी मिसालें इसकी दी जा सकती हैं, जैसे लम यशरिब उसने नहीं पिया, लम तशरिब तूने नहीं पिया। तो बहरहाल ये माजी के मानी में कर देता है और नफ़ी के मानी में, याद रखिएगा, माजी में भी और नफ़ी में भी, और मुज़ारे के आखिर को ये जज़्म दे देता है। नंबर 3 लन। लन का लफ्ज़ याद रखिएगा, जब भी मुज़ारे पर दाखिल होता है तो ये उसको मुस्तकबिल की नफ़ी देता है। जी हाँ, यानी तू ये कभी कर नहीं सकेगा, तू वहाँ जा नहीं सकेगा। जी हाँ, जैसे लन तफ़अलू कि तुम ये काम कभी कर नहीं सकोगे, ये मुस्तकबिल में है। लन तशरिब तू ये कभी पी नहीं सकेगा। ठीक, तो लम और लन याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा मुस्तअमल होते हैं अरबी में। तो इनमें बहुत ही वाज़ेह फ़र्क है और इसका जानना बहुत ज़रूरी है कि लम जहाँ भी आएगा मुज़ारे पर दाखिल होगा और ये उसको माजी के हवाले से मनफी मानी देगा कि उसने ऐसा न किया, माजी में उसने ऐसा कभी नहीं किया। जी, और लन जो है ये जब दाखिल होगा मुज़ारे पर ये उसको मुस्तकबिल की नफ़ी देगा कि आप आइंदा ऐसा कभी कर नहीं सकेंगे। तो इसका फ़र्क याद रखने के लिए मैं आपको एक इंतहाई अहम कुरान करीम की और बड़ी मारूफ आयत जो है वो बताता हूँ। कुरान करीम के अंदर जब कुफ़ार को चैलेंज किया गया कि अगर तुम कुरान करीम को माअज़ल्लाह सच्ची किताब नहीं समझते तो इस जैसी कोई एक सूरत बना कर ले आओ, सूरह बकरा में जैसा कि मौजूद है। तो आयत नाज़िल हुई व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन व इन लम तफ़अलू व लन तफ़अलू। जी हाँ, कि अगर फिर तुमने ऐसा न किया, यानी इस जैसी तुम एक सूरत न लाए और साथ में पेशिन गोई की, वलन तफ़अलू और ऐसा तुम कभी कर भी नहीं सकोगे। देखा, यानी यहाँ वल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, यहाँ दोनों लफ्ज़ मौजूद हैं। तफ़अलू के साथ पहले लम दाखिल है और फिर तफ़अलू के साथ जो है वलन दाखिल है। तो आप देख रहे हैं कि वल्लम तफ़अलू अगर तुमने ऐसा न किया, यानी तुम कुरान जैसी एक सूरत न लाए। ठीक, वलन तफ़अलू ये मुस्तकबिल के हवाले से पेशिन गोई है कि तुम फिर ऐसा कभी कर भी नहीं सकोगे। वल्लम तफ़अलू अगर तुमने ऐसा न किया, वलन तफ़अलू और ऐसा कर भी नहीं सकोगे। वत्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन, तो फिर उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं जो कुफ़ार के लिए तैयार की गई है। तो लफ्ज़ लम और लन का फ़र्क जानने के लिए मैं समझता हूँ कि अगर आप इस आयत को थोड़ा गौर से पढ़ लें, इन अल्फाज को गौर से देख लें, तो आपको इसका फ़र्क जो है वो वाज़ेह हो जाएगा।
نمبر 4 لام زبر لا. جی ہاں، پہلے تو تھا نا لام زبر الف لا جو نہیں کے معنی میں تھا. یہ صرف لام ہے. اس کو لام مفتوح بھی کہتے ہیں اور اس کو لام تاکید بھی کہتے ہیں. اور اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ جب بھی مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے. جی ہاں، اور عام طور پر جب یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مضارع کے آخر میں نون مشدد یا نون ثقیلہ جو ہے وہ بھی داخل ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ اس لفظ میں دو رخی تاکید جو ہے وہ پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. اس کی مشہور مثال قرآن کریم کے اندر کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جی تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم آپ کو ضرور بر ضرور آزمائیں گے. جی ہاں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اصل میں تو مضارع ہے نبلو یعنی ہم آزمائیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے شروع میں جب لام تاکید داخل ہو گئی اور اس کے آخر میں نون مشدد یا نون ثقیلہ داخل ہو گیا تو معنی یہ ہو گیا کہ ان 4-5 چیزوں سے جن کا ذکر اس آیت کے اندر آگے آ رہا ہے ہم آپ کو ضرور بر ضرور آزمائیں گے. تو نمبر 4 ہو گیا لام تاکید یا لام مفتوح، اور اس کو لام قسم بھی کہتے ہیں. اس کے بعد نمبر 5 لام لیکن اس کے نیچے صرف زیر ہے. جی ہاں، تو یہ جو لام ہے یاد رکھیے گا یہ حرف جار ہے جو کے لیے کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی معروف ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. تو یہ جو لام ہو اور اس کے نیچے زیر ہو، اور صرف لام ہو اور اس کے نیچے زیر ہو، جس کو لام مجرور بھی کہتے ہیں، اور یہ حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے، تو اس کے معنی کے لیے کے ہوتے ہیں. نمبر 6 لما، یہ بہت اہم لفظ ہے یاد رکھیے گا. اس کے معنی کے اندر تھوڑی سی پیچیدگی بھی ہے، اس کو غور سے سن لیجئے گا. تو لما جو ہے یاد رکھیے گا یہ عربی میں بالعموم 3 قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 یہ لم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جی ہاں، اور جس طرح سے لم مضارع پر داخل ہو کر اس کو ماضی کے معنی دے دیتا ہے، یہ بھی اسی طرح سے مضارع پر داخل ہو کر اس کو ماضی کے معنی دے دیتا ہے. جیسے لم یخرج وہ نہیں نکلا، آپ اس کو لما یخرج کہہ دیں تو وہ بھی یہی معنی رکھے گا، یعنی وہ نہیں نکلا. جی ہاں، یعنی لما یخرج یا لم یخرج دونوں ایک ہی طرح ہیں. یعنی لما کا ایک معنی کیا ہوا کہ مضارع پر داخل ہو کر اس کو منفی معنی یعنی ماضی کے اعتبار سے اس کو منفی معنی دینا. نمبر 2 یہ جب کے معنی میں ہے. جی ہاں، جیسے لما جاءنی اکرمتہ، جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا. تو یہ عام طور پر یاد رکھیے گا جملے میں اسی صورت میں استعمال ہوتا ہے کہ جب دوسرا حصہ جو ہے وہ پہلے حصے پر موقوف ہو. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکرمتہ میں اس کا اکرام کروں گا، یہ جو ٹکڑا ہے اس جملے کا یہ پہلے ٹکڑے پر موقوف ہے. تو یعنی جب کے معنی میں یہ اسی صورت میں استعمال ہوتا ہے جب جملہ جو ہے 2 حصوں میں منقسم ہو اور دوسرا حصہ پہلے حصے پر جو ہے وہ موقوف ہو. نمبر 3 اللہ کے معنی میں، یہ بہت ضروری ہے اس کا سمجھنا، چونکہ قرآن کریم کے اندر بہت سے مقامات پر جو ہے وہ لما اللہ کے معنی میں مستعمل ہے. اس کی مشہور مثال سورہ یاسین کی آیت وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، کہ وہ سب کے سب ضرور ہمارے روبرو حاضر ہوں گے. تو ان کو آپ لا کے معنی میں رکھ لیں، جیسے ان کل یا لا کل یعنی وہ سب نہیں ہیں، لما یعنی اللہ جمیع اللہ دینا محضر، مگر یہ کہ ہمارے روبرو حاضر ہونے والے. تو تیسری صورت میں نے آپ کو بتایا کہ لما جو ہے وہ اللہ کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، جیسے اس آیت کے اندر ہے. اس کی ایک دوسری مثال بھی یاد رکھیے گا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان کل نفس لما علیہا حافظ. تو آپ لما کو آپ اللہ کے معنی میں پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، یعنی نہیں ہے کوئی نفس مگر یہ کہ اس کے اوپر ایک حافظ جو ہے وہ موجود ہے. تو اس طرح سے لفظ لما جو ہے وہ 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد اسی سے ملتا جلتا لفظ لما. جی ہاں، یعنی لما ماں کے اوپر جو ہے وہ شد ہے، یہاں لما. تو لما جو ہے یہ جو کے معنی میں ہے کہ لما فی یدی کا، جیسے جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، عالم میں اسے جانتا ہوں. تو یہ ماں کے ساتھ یوں سمجھیں کہ یہ ماں کو تھوڑا سا جو ہے وہ خاص کر دیتا ہے.
اور جو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 لما، جی ہاں، تو لما یہ کیوں یا کے لیے کے معنی میں ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اب لما یہ اصل میں لما ہے، جی ہاں، لیکن وہ ماں کو جو ہے مختصر طور پر لکھتے ہوئے اس کو لما کر دیا گیا۔ تو لما یعنی کس لیے، لے ما کس لیے، کیوں۔ تو 8ویں صورت کیا ہو گئی، لما۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ لما اور لما تینوں جو ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے الفاظ ہیں، اور تینوں کے اندر جو ہے وہ معنوی اعتبار سے بہت زیادہ فرق موجود ہے، جبکہ یہ لفظ لما جو ہے الگ سے اس کے جو ہے وہ 3 مستقل معنی موجود ہیں۔ اس کے بعد نمبر 9 لو، جی ہاں، تو لو جو ہے یاد رکھیے گا یہ اگر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، سورہ بقرہ میں ہے 3 پارے میں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، کہ اگر اللہ چاہتا تو آپس میں یہ نہ لڑتے۔ تو لو بہت سے مقامات پر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو الغرض یہ میں نے 9 الفاظ جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ بیان کر دیے ہیں۔ میں دوبارہ جو ہے ان کی سمری آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 لا، یہ نہیں کے معنی میں آتا ہے۔ نمبر 2 لم، جی ہاں، یہ جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی میں منفی معنی دیتا ہے کہ اس نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ نمبر 3 لن، یہ جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو مستقبل کی نفی کا معنی دیتا ہے کہ وہ ایسا کبھی کر نہیں سکے گا۔ نمبر 4 لام، اس کو لام تاکید بھی کہتے ہیں، یہ جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو ضرور کے معنی دے دیتا ہے، اس کے معنی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 5 لام زر لے، یہ حرف جار ہے اور یہ کے لیے کے معنی دیتا ہے، یعنی اس کو لام تملیک بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کی بہت سی صورتیں آگے بن جاتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کا ایک ہی معنی ہے کہ کے لیے۔ نمبر 6 لما، تو لما کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 معنی ہیں یا 3 صورتیں ہیں کہ اس کے معنی نہیں بھی ہیں جب یہ مضارع پر داخل ہو، اور اس کے معنی جب بھی ہیں جب کسی ایسے جملے پر داخل ہو جو 2 حصوں میں منقسم ہو اور دوسرا حصہ پہلے حصے پر موقوف ہو۔ نمبر 3 لما کے معنی اللہ کے بھی ہیں، یہ حرف استثناء کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اگر اس کے شروع میں ان وغیرہ جو ہے وہ آ رہا ہو، جیسے وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ۔ اس کے بعد نمبر 7 لما، یہ جو کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 لما، یہ کس لیے یا کیوں کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد نمبر 9 لو، یہ اگر کے معنی میں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس مختصر لیکن انتہائی جامع ویڈیو سے جو ہے وہ بڑی بنیادی قسم کی معلومات ملی ہوں گی، اس التماس کے ساتھ کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، آگے بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔